بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام إن عليا باب فتحه الله من كان دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا صلوات بر محمد وآل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم الصلاۃ والسلام، سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، اور بارگاہ رب العزت میں علماء بیٹھے ہیں،
बारगाह रब्बुल इज्जत में रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआएं मांग मांग कर खैरात इल्म पाने वाले नबी, वो मुस्तफ़ा जिनका नाम तौरात में औहीद, ज़बूर में माही, इंजील जिन्हें अहमद कहती है, कुरान जिन्हें मोहम्मद के नाम से याद करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाथ खोलेंगे तो जरा सलावात का मजा और लुत्फ महसूस करेंगे। हाथ खोल के जरा आवाज बुलंद सलावात पढ़े। यही अजमतों वाले मुस्तफ़ा हालत सफर में थे। मुझे पढ़ना मजलिस तरहीम है, लेकिन चंद जुमले सुन लो। मेरी अकीदत के ये जुमले हैं, अगर कोई खरीदार हुआ तो इंशाअल्लाह महसूस होगा, लुत्फ महसूस करेगा। यही अजमतों वाले मुस्तफ़ा हालत सफर में थे। कुछ लोग बारगाह रिसालत में पहुंचे, जाकर पूरी मवद्दत से, मोहब्बत से, पूरी अकीदत से सय्यदुल अंबिया पर सलाम करते हुए कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, हमारी तरफ से आप पर सलाम हो। जुमले में कह चुका, बस आप सिर्फ आपने उनको फॉलो करना है। खुल्क़े अजीम के मालिक पैगंबर ने जवाब सलाम दिया, और जवाब सलाम देने के बाद सय्यदुल अंबिया ने इन लोगों से सवाल किया, मुझ पर सलाम अकीदत करने वालों, मैं मोहम्मद तुमसे पूछता हूं, मा अंतुम, आप कौन लोग हैं? जब तक मैंने भी पूरी बात नहीं पढ़ी, बड़ा हैरान हुआ। भाई सलाम करने वाले सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल की रिसालत पर भी ईमान है, लेकिन फिर भी सरकार रिसालत पूछ रहे हैं कि मुझ पर सलाम अकीदत करने वालों, मा अंतुम, आप कौन लोग हैं? जैसे ही सय्यदुल अंबिया ने इन लोगों से सवाल किया कि अपना तारुफ करा दीजिए, आप कौन लोग हैं, बारगाह रिसालत में खड़े हैं, और बारगाह रिसालत में खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह नहनु मुमिनून, कहते हैं या रसूल अल्लाह हम साहिबाने ईमान है। बहुत बड़ी बात है, उलमा का मजमा, बहुत बड़ी बात। कहते या रसूल अल्लाह नहनु मुमिनून, हम साहिबाने ईमान है। इतना बड़ा दावा, और वो भी बारगाह है रिसालत में। सरकार रिसालत ने फरमाया, अच्छा दावा ईमान करते हो? सरकार रिसालत ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन हकीकतुन फमा हुवा हकीकतु ईमानिकुम। कहा मेरे सामने खड़े होकर दावा ईमान करने वालों, बताओ तो सही, हर शय की, हर दावा की कोई ना कोई दलील होती है, तुम्हारे साहिब ईमान होने की दलील क्या है? बहुत बड़ी बात। इतना बड़ा दावा किया बारगाह रिसालत में, हम साहिबाने ईमान है, नहनु मुमिनून। फरमाया हर दावा की दलील, तुम्हारे साहिब ईमान होने की, मोमिन होने की दलील क्या है? जैसे सय्यदुल अंबिया ने यह सवाल किया, बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तीन चीजें हमारे ईमान की दलील है। तीन चीजें। कहा या रसूल अल्लाह, हमारे ईमान की पहली दलील अर्रिज़ा बिक़ज़ाइल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे ईमान की पहली दलील ये है कि हम अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाते हैं। एक आलिम की शरीका हयात की मजलिस तरहीम है, कुछ लेके जाना, आज दुआ दे के जाना। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाना
یہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے. عجیب ہے، سمجھ رہے؟ اس مقام تسلیم و رضا یہ معمولی مقام نہیں ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے. ماں کے سایہ رحمت سے محروم ہوئے، پروردگار عالم کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے. برابر کا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے. با وفا شریک حیات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے. آغوش نعمت اولاد سے خالی ہو گئی، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے. سمجھنا اگر مقام رضا سمجھنا ہے، جناب ابو ذر غفاری ہے. فضائل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے. توجہ، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے. مالک کائنات نے جناب ابو ذر کو نعمت اولاد عطا فرمائی، اور رضا ہی تو سمجھنی ہے نا کہ اللہ کے فیصلوں پر کیسے انسان راضی ہوتا ہے. اللہ نے نعمت اولاد عطا فرمائی، پھر مالک کائنات نے مقام امتحان اور مقام آزمائش سے گزارا. اللہ نے ایک بچہ لے لیا، دوسرا بچہ پروردگار عالم نے لے لیا. آغوش نعمت اولاد سے خالی ہو گئی. کوئی تعزیت کرنے کے لیے گیا، کہا ابو ذر یہ کیسا وقت آ گیا کہ تیری آغوش نعمت اولاد سے خالی ہو گئی. اب ذرا اپنے ایمان کا بھی اندازہ لگانا. کوئی میرے اور آپ جیسا ہوتا، شکوا کرتا، شکایت کرتا کہ موت نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، ہمارا جوان اور بچہ ہی دنیا سے جانا تھا، اللہ نے ہمیں ہی آزمانا تھا. ایسے جملے ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں. لیکن جناب ابو ذر غفاری نے عجب جملہ کہا الحمدللہ الذی اخذہم من دار الفناء وزخرہم الی دار البقاء. شکوہ نہیں کیا ہے، شکایت نہیں کی ہے، بلکہ کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھ سے نعمت اولاد لے لی. کہا اس مالک نے تو مجھ پر احسان کیا. نعمت اولاد اللہ نے فانی دنیا سے لی ہے، باقی دنیا میں انہیں میرے لیے محفوظ فرما دیا ہے. اب کچھ مقام رضا کے ہمارے اذان اور ہمارے افکار مقام رضا کے قریب ہو جائیں گے کہ جو صدمہ بھی آ جائے کہنا جو یہی ہے، میرے مالک تیرا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں. اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا. کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا. بڑے مقام فخر میں ہے پیغمبر کے سامنے ایمان کی دلیلیں. کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل ہے وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ. یہ روایت دو انداز میں آئی ہے. ایک یہ کہ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، بعض روایتوں میں پہلے ہے، وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ تو تیسرے نمبر پر ہے. لیکن بہرحال جہاں سے میں عرض کر رہا ہوں، کہا وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ. کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے ہم اپنی زندگیوں کی تدبیریں خود نہیں کرتے، بلکہ ہم نے اپنی زندگیوں کی تدبیریں اس مدبر کائنات کے سپرد کر دی ہے. سوچنا کہ مصلی عبادت میں بیٹھ کے نا آج کی میری اس گفتگو کو سن کے پھر سوچنا، فکر کرنا. ہم اپنی زندگی کی تدبیریں، فیصلے خود نہیں کرتے، بلکہ ہم نے تو اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دیا. کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی تیسری دلیل ہے وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ. کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے ہم حکم پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم ہیں. سرکشی نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے. اگر کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو غفلت، سرکشی اور ہے، علم بغاوت بلند کرنا اور ہے. اور غفلت میں لغزش ہو جائے، معصیت ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، خطا ہو جائے، یہ اور ہے. ہم نے حکم خدا کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے. ایمان کی تین دلیلیں پیش کی.
جو احباب کچھ دیر سے تشریف لائے تاکہ اس بحث میں آ جائیں، سرکار باقر العلوم امام سے یہ حدیث ہے. میں نے بڑا سوچا کہ مجلس علم کے لیے کیا جائے، مناسبت بھی ہے اور مجلس بھی مجلس ترغیب ایصال ثواب کی مجلس. سرکار باقر العلوم امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ پیغمبر حالت سفر میں تھے، گروہ پہنچا، توجہ فرمانا، گروہ پہنچا، جا کر سلام کیا، خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے جواب سلام دیا. جواب سلام کے بعد سید الانبیاء نے سوال کیا، مجھ پر سلام عقیدت کرنے والے ما انتم، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے دعویٰ ایمان کیا. سید الانبیاء نے ایمان کی دلیلیں پوچھی، ایمان کی دلیلیں دے کر ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دیا ہے. کہا یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے ہم حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، ہم بغاوت نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں. خدا کی قسم روایت میں یہ لفظ ہے، جیسے انہوں نے اپنے ایمان کی دلیلیں پیش کی، سرکار رسالت نے عجب ٹائٹل عطا فرمایا. فرمایا علماء و حکماء قاد ان یکون من الحکمت انبیاء. سرکار رسالت نے فرمایا مبارک ہو دعوی ایمان کرنے والوں، یہ ایمان کا معمولی درجہ نہیں ہے، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے. یہ کوئی معمولی درجہ ہے؟ سرکار باقر العلوم سے روایت ہے یہ تو ایمان کا وہ درجہ ہے. یا صاحب حکمت اس درجے پر فائز ہوتے ہیں، یا صاحب علم جنہیں اللہ مقام نبوت عطا فرماتا ہے، ان کو اللہ یہ درجہ ایمان عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں، زندگی کو خدا کے سپرد کر دیں، حکم الہی کے سامنے سر جھکا لیں. اصلا سرکشی نہیں ہے، ان میں بغاوت نہیں ہے. اب یہی اور اس مقام کا، اس درجہ پر فائز جو مومن ہوتا ہے، دیکھا آپ نے تمام آزمائشوں سے گزر گیا، ایسے ہی ہے نا بات، گھبرا کے نہیں ذرا جی، تمام آزمائشوں سے امتحان سے گزرے، سرکار رسالت نے اتنا بڑا ٹائٹل عطا فرمایا کہ یہ معمولی درجہ ایمان نہیں. اب یہی مومن، پانچویں امام تشریف فرما تھے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی پانچویں امام تشریف فرما تھے. کسی بندے نے عجب سوال کیا، کہتے یا ابن رسول اللہ ما حق المؤمن علی اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہا یا اے فرزند رسول، ارشاد فرمائیے مومن کا اللہ پر حق کیا ہے؟ تعریف سمجھ چکے آپ میری بحث سے، ایک حد تک آپ کے اذہان قریب ہو چکے. بھائی جب الٹا سوال ہے نا، حق تو یہ ہونا چاہیے کہ سوال کرتے پوچھتے اللہ کا مومن پر کیا حق ہے. وہ غنی ہم محتاج، وہ دینے والا ہم لینے والے، وہ خالق ہم مخلوق، وہ معبود ہم عبد. بھائی یہی سوال ہونا چاہیے نا کہ اللہ کا مومن پر کیا حق ہے. دیا جو اس نے ہے، عنایت اسی کی ہے. یہ سوال کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ مومن کا اللہ پر کیا حق ہے. سرکار باقر العلوم امام ایک مرتبہ امام ہے، سرکار نے دیکھا یہ جواب سننا چاہتا ہے، ظرفیت کو پرکھا، دیکھا ظرفیت پائی جاتی ہے. امام نے عجب جواب دیا. امام نے فرمایا سننا چاہتے ہو کہ مومن کا اللہ پر حق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لو قال، کھجور کا درخت سامنے تھا، آقا نے فرمایا لو قال لہذہ النخلہ اقبلی لاقبلت ہو. سرکار امام باقر نے فرمایا کہ مومن کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر اس کھجور کے درخت کو مومن حکم دے دے اپنی جگہ چھوڑ کے آ جائے تو وہ جگہ چھوڑ کے آ جائے. اوئے 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ حیداری.
सलावात। जी लाकबल तो वो मोमिन की खिदमत में आ जाए, दरख्त है, शजर, नखल है, खजूर है, मोमिन की खिदमत में आ जाए। बैठे हैं, इमाम की पुश्त मुबारक है, खजूर का दरख्त है। ये साहिब ईमान मोमिन जिसने सवाल किया ये देख रहा है, एक मरतबा चेहरे का रंग बदला, तवज्जो, एक मरतबा चेहरे का रंग बदला। इमाम ने फरमाया हमारे चाहने वाले क्या हमारे जवाब से मुतमईन नहीं हुए, दुआ लेना चाहता हूं। कहा मौला, तवज्जो, कहा हमारे जवाब से मुतमईन नहीं हुए। एक मरतबा कहता है यब्न रसूलिल्लाह मुतमईन हुआ हूं। कहा फिर तेरे अंदर इज़्तिराब कैसा है, ये चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है। कहता है मौला देखिए तो सही, खजूर का दरख्त अपनी जगह छोड़कर आ रहा है। ओए होए होए होए, जीते रहो जीते रहो। खजूर का दरख्त अपनी जगह पर, अपनी जगह छोड़कर आ रहा है। मेरे आका बाक़िरुल इमाम ने एक मरतबा खजूर के दरख्त को देखा और देखकर खिताब किया, कहा इला मकाने का, तवज्जो, अपनी जगह पर वापस लौटा। बाक़िरुल ने तुझे बुलाया नहीं, इसे समझाया है। अल्लाह, ये वो हस्ती है जो अनवार कुदसी है। तवज्जो फरमाना, इसी लफ्ज पे जरा गौर फरमाते रहना। यही वो नूर कुदसी है कि जो कह दे तो होने लग जाता है। तवज्जो, जो कह दे तो हो जाता है। लोग बैठ जाते हैं टीवी चैनल्स पर, अलकाब का क्या कहूं, गुथला, थैला या बास्केट अदम में कह दूं, एक टोकरी लेके आगे अलकाब बांटने शुरू कर दिए, ये फलां सिद्दीक है, फलां फलां है, फलां फलां है। भाई तुम्हारी मर्जी, हम कोई रोकने वाले हैं। चैनल आपके, ले आए जितने अलकाब ला सकते हो ले आओ। हम मकतब अहले बैत से ताल्लुक रखने वाले उन्हीं को सिद्दीक या सिद्दीका कहते हैं जिनकी सदाकत की कुरान गवाही देता है। तो कहा मौला मोमिन का अल्लाह पर हक क्या है। तो सरकार ने इस अंदाज में उसे समझाया, मौला ने बताया कि मोमिन अल्लाह पर क्या हक रखता है, मोमिन की अजमत क्या है। अब यहां से जरा मजलिस तरहीम में सुनना। आका तशरीफ फरमा है, सरकार रिसालत, जिस बात को मैंने शुरू किया था, दावा ईमान, दलीलें दी। सैयदुल अंबिया ने फरमाया ऐ साहिबान ईमान। अब सरकार ने फरमाया ऐ साहिबान ईमान। अल्लाह अकबर। अगर चाहते हो नूरे ईमान बाकी रहे, अगर चाहते हो नेमत ईमान से सरफराज रहो, दौलत ईमान तुम्हारे पास रहे, सरकार ने फरमाया तुम्हें 3 नसीहतें करता हूं। फजाइल का एक सैलाब है मेरे पास, पढ़ सकते हैं सरकार बाक़िरुल के, लेकिन बहरहाल तकाज़ा इसी बात का है कि ये कुछ आपको समझा दिया जाए, कुछ बात आप तक पहुंचा दी जाए। माफी चाहता हूं, कुछ पहुंचा दिया जाए। सरकार ने फरमाया अगर चाहते हो नूर ईमान बाकी रहे, तुम्हें 3 नसीहत करता हूं। सामने सरकार रिसालत ने पहली नसीहत फरमाई, फरमाया अगर चाहते हो नूर ईमान बाकी रहे, फला तबनू मा ला तस्कुनून, कभी वो घर न बनाना जिसमें रहना नसीब ना हो। मैं किसी गांव में चला जाऊं ना, वो मुख्तसर सा घर बनाते हैं, 8 दिन के अंदर अंदर घर आशियाना तैयार किया, रहने लग गए। यहां क्या होता है, यहां लाहौर में बैठ के ये बात समझाना बड़ी आसान है। कोठी बनती रहती है, जनाजे उठते रहते हैं। भाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्या हुआ? कई जनाजे उठ जाते हैं लेकिन अभी तक वो घर मुकम्मल नहीं होता। पैगंबर ने फरमाया कभी वो घर ना बनाना जिसमें रहना नसीब ना हो।
اور ویسے ہم کتنے غافل ہیں. تھوڑا سا بے تکلف مجلس پڑھتا ہوں, آگے اجازت دیں تو علماء میں ذرا بے تکلف پڑھنا. ویسے ہم کتنے غافل ہیں, کتنے غافل ہیں. ایسا گھر بناؤں گا پورے محلے میں کسی کا بھی ایک گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ ایسا نام لکھوں گا, ایسا لفظ آج تک کسی نے نہ منتخب کیا ہو نہ چنا ہو. کتنے متکبر ہیں. اچھا اگر یہ حالات زمانہ تبدیلیاں نہ ہوتی, ویسے آپس میں بیٹھے ہم گھر بناتے نہیں بناتے تھے. موسم سرما ہے اس لیے گھر بناتے ہیں, گرمی لگتی ہے گھر بنا لیا, اندھیری چلتی ہے گھر بنا لیا, جی بارش ہوتی ہے گھر بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا جس کو تم گھر کہہ رہے ہو وہ گھر نہیں ہے, وہ سر چھپانے کی جگہ ہے. اللہ جانے کس نزاکت میں آپ سنیں گے. جی علماء بزرگان بیٹھے ہیں, بھئی وہ گھر ہی نہیں ہے, وہ تو سر چھپانے کی جگہ ہے. وہ تو حالات زمانہ کا مقابلہ کیا, سر چھپانے کی جگہ بنا لی. آپ جملہ لینا ذرا دعا دے دینا. بابا تیرا گھر وہ ہے جس میں مومن کو یا مومنہ کو محمد و آل محمد کی زیارت ہوگی. اوئے ہوئے ہوئے, بیت تو وہ ہے. جی یہ تم خواہ مخواہ کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے, یہ سر چھپانے کی جگہ ہے. اللہ اکبر. جو آواز دے کر کہتی ہے میرے اوپر چلنے والے ذرا خیال سے قدم رکھنا, مسیر و کفی بطنی, تیری منزلگاہ میرے اندر ہے. میرے اوپر کہکا لگانے والے ذرا خیال سے کہکا لگانا. کہیں ایسا کہکا نہ لگا بیٹھنا کہ میرے اندر آ کے تجھے رونا نہ پڑ جائے. تفرح علی ظہری و تحزن فی بطنی, خوشیاں مناتا ہے, خیال کرنا کہیں ایسی خوشی نہ منا بیٹھنا کہ میرے اندر آ کے تجھے غمگین نہ ہونا پڑ جائے. حرام کھاتا ہے, تاکل الحرام. قبر آواز دے کر کہتی ہے تاکل کالدیدان, خیال کرنا تجھے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنا دوں گی. یہ گھر ہے. تو سرکار رسالت نے فرمایا اگر چاہتے ہو نور ایمان باقی رہے تو فلا تبنوا ما لا تسکنون, کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا سرکار رسالت, کسی مومن کو مولا علی علیہ السلام کا ڈارہ شکرائی. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے پر اپنے گھر گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے بڑھ کے پڑھتا ہوں. جی کہا کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو. سید الانبیاء نے دوسری نصیحت فرمائی, فرمایا فلا تجمعوا ما لا تاکلون, کبھی وہ مال جمع نہ کرنا جس کا کھانا نصیب نہ ہو. دوسری نصیحت ہے, کبھی وہ مال جمع نہ کرنا جس کا کھانا نصیب نہ ہو. کتنا بندہ کنجوس ہوتا ہے, بخیل, بچا بچا کے رکھتا ہے. کام کا جوتا نہیں, بچوں کو اچھا لباس نہیں دے سکتا, پیسہ جمع کر رہا ہے, دولت اکٹھی کر رہا ہے. ایسے ہی ہے نا, بعض بندوں کا مزاج ہوتا ہے جی پیسے جمع کریں, کیوں؟ امیر ہو جائیں گے. سرکار امیر المومنین نے فرمایا حیران ہوں, وہ پوری نہج البلاغہ میں پورا ایک حکمت میں آپ سب پڑھے ہوئے ہیں, سب جانتے ہیں. جب مولانا نے فرمایا عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی ایاہ منہ ہربا ویفوتہ الغنی الذی ایاہ طلبا
علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں بخیل سے مجھے تعجب، علی جیسے امام کو فرمایا مجھے بخیل پر تعجب ہے، میں بخیل سے حیران ہوں. توجہ، جس غربت سے بچ کر مال جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا کہ امیر بن جاؤں گا، اس غربت کا اسیر ہے. جو امیر بننا چاہتا تھا وہ امیر رہی نہیں ہے. پھر میرے مولا نے فرمایا فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ. علی جیسا امام کیوں نہ تعجب کرے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندگی غریبوں جیسی گزارے گا، آخرت میں حساب امیروں والا دے گا. اور پھر مولانا ایک قیمتی جملہ ارشاد فرمایا عجبت للمتکبر کان بالامس نطفہ ویکون غدا جیفا. پھر فرمایا عجبت لمن یرا خلق اللہ، عجبت لمن شک فی اللہ وہو یرا خلق اللہ. علی مولا فرماتے ہیں مجھے متکبر پر تعجب ہے جو اپنے آغاز حیات کو بھی جانتا ہے، انجام زندگی سے بھی واقف ہے. اللہ اکبر. چہروں پہ رونق آئے گی تو میں اگلے جملے کہوں گا. جی آغاز حیات سے بھی آگاہ ہے، انجام زندگی کو بھی جانتا ہے. علی مولا فرماتے ہیں میں کیوں نہ حیران ہوں. علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بندے پر جو مخلوق خدا کو دیکھتا ہے پھر بھی وجود خدا میں شک کرتا ہے. پھر فرمایا عجیب تو، علی مولا فرماتے ہیں عجیب تو لمن نسی الموت وہو یری الموت. فرمایا حیران ہوں اس بندے پر جس کے شان جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں لیکن اپنی موت کو بھلا کے بیٹھا ہوا ہے. کیا قیمتی جملے ارشاد فرمایا مولا نے. جو اپنی پہلی خلقت کو دیکھ کر قبر سے اٹھنے میں شک کرتا ہے، علی فرماتے ہیں مجھے اس پر بھی تعجب ہے. اور فرمایا سب سے زیادہ تعجب علی ابن ابی طالب کو متکبر مزاج انسان پر ہے. تکبر پایا جاتا ہے. فرمایا آغاز بھی دیکھو انجام بھی دیکھو اور تکبر بھی دیکھو. توجہ فرمانا، بڑی قیمتی بات، اپنی زندگی کی قیمتی ترین بات آپ کو سنانے لگا. انقلاب برپا ہو جاتا ہے انسان. یہی مجلس ترحیم کے حصے کا جملہ ہو جائے گا. بادشاہ، شہنشاہ، سلطنت، بادشاہت، حکومت، لشکر، سپاہ، مقام، منصب، رعیت، اعلان عام ہوا. کہا آج سیاحت یعنی سیر کے لیے بادشاہ نے اعلان کیا، رعیت میں اعلان ہو رہا ہے آج سیر کے لیے جانا چاہتا ہوں، کوئی نہیں آئے گا، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کہا میری سواریوں میں سے ایک ایسی سواری لے آؤ جس کی کوئی مثال نہ ہو. غور فرمانا، میری خلعت شہنشاہی میں سے ایک ایسا لباس لے آؤ جس کی کوئی نظیر نہ ہو. بڑی عجیب بات ہے. سواری آ گئی، خلعت شہنشاہی آئی، زیب تن کی، پشت فرس پہ بیٹھا ہے. علماء کا مجمع ذرا پڑھنا آسان سا ہو رہا ہے. پشت فرس پہ بیٹھا ہے، رعیت، لشکر سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. لب کش آئی تو کہاں سانس بھی کوئی نہیں لے سکتا. اتنا متکبر. مجمع لگا ہوا، ایک جوان آگے بڑھا، جا کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا نہیں آج کسی کی نہیں سنی جائے گی. تیری کیسے مجال، کیا جرأت. آ کے میرے گھوڑے کی لگام کو تھاما، نہیں ہٹا. کہا اچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. بڑے پیارے انداز میں اس کو صاحب کتاب نے لکھا ہے. کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا جھکو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو سننا ہی نہیں چاہتا اسے جھکایا جا رہا ہے. کہا جھکو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجبور ہے، جھکا، اپنا دہن
کان کے قریب لے گیا اور بول کر کہتا ہے جناب بادشاہ حضرت متکبر صاحب انا ملک الموت. جناب میں تو ملک الموت ہوں. اب کیا عالم ہوگا، منتیں سماجتیں، چہرے کا رنگ اڑ گیا. کہا ایک لحظہ فرصت دے دے، اپنے اہل و عیال سے خدا حافظی کر لو. علماء طلاب ملک الموت جواب دے کر کہتا ہے واللہ لا ترا اہلک ابدا، کہ تیری سانسوں کا شمار ختم ہو گیا. خدا کی قسم تجھے ایک لحظہ خدا حافظی کا بھی نہیں دیا جائے گا. اور قرآن نے کیا نقشہ کھینچا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. جب موت کی گھنٹی گلے میں آ کے بجتی ہے نا، 8 بیٹے ہیں، آفیسرز، مالدار، بھائی ماں جیسی ہستی دنیا سے جا رہی ہے کچھ کر لو، شریکہ حیات جا رہی ہے کچھ کر لو، باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو رہے ہیں کچھ کر لو، برابر کا بھائی ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے کچھ کر لو. لیکن قرآن نے ضمیروں کو جھنجھوڑا، فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. صرف کیا نقشہ ہے، لفظ پہ توجہ فرمانا، کیا نقشہ کا صرف خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہ واللہ لا ترا اہلک ابدا، نہیں دیکھ سکے گا. این روایت کے لفظ ہے، اللہ کی امانت لی. کبھی آپ کا مشاہدہ ہوگا، سفر کرتے ہیں، او بلند درخت سے خشک شاخ جب گرتی ہے تو کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، سکی لکڑ درخت دی بلندی تو ڈھاوے پکی جا ہوئے کہ حال ہوتا ہے جی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. پشت فرس سے گرا، ریزہ ریزہ ہو گیا. کہاں گیا ابو تکبر؟ اب یہی ملک الموت، وہی نورانی چہرہ. ساری بات بھول جانا، صرف یہ 3 منٹ کی عبادت کو اپنے مبارک ذہنوں میں محفوظ رکھنا. چلا نورانی چہرہ ہے، بدن پر عبادت کے آثار ہیں. اللہ اکبر. نورانی چہرہ ہے، بدن پر عبادت کے آثار. ملک الموت قریب پہنچا، مسلح عبادت پر علی کا شیعہ عابد، باقر العلوم کا ماننے والا بیٹھا ہے. ملک الموت نے جا کے سلام کیا، جی بزرگو سلام. جواب سلام، وہی انداز، سننا قبلہ، وہی انداز. کہا جناب کوئی بات کرنے آیا ہوں. مومن ہے، خوش اخلاق تھا، مومن ہوتا بھی خوش اخلاق ہے. اچھا ساڑی مسجداں تے مدرسے وچ کئی مومن ایڈے کوڑے ہوندے نے، کسی نال کدی کوئی گل کرن تے غریب او مومن سال پورا مسجد وچ نہیں آندا. انہیں نہ تو پورے محلے دسیندا ہے کہ فلاں مدرسے یا مسجد گیا ہوں نہ یہ سلوک کیتا ہے، میں ہوں اس مدرسے لت نہیں رکھنی. خیال کیتا کرو، طلبگی دا مطلب بد اخلاقی نہیں، سر تے امامہ رکھ کے عالم بن جاون دا مطلب ترش روئی نہیں، سختی نہیں، نرمی. جی میں خود بھی مولوی ہوں، تو ساڑھے خلاف نعرہ لایا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. جی سننا میرے بھائیو، نورانی چہرہ، ملک الموت پہنچا، وہی انداز. سلام کیا، جواب سلام ہوا.
کہا ضروری بات کرنے آیا ہوں. مومن کہتا ہے بسم اللہ, ارشاد فرمائیے کیا کہنے آئے ہیں. جوان ہے نہ, پہچانتا تو نہیں ہے یہ کون ہے, لیکن خوش اخلاق کے کہتا ہے فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. انداز وہی ہے, کہتا ہے ذرا اپنا کان قریب کیجئے, میں کان میں بات کرنا چاہتا ہوں. مومن نے اپنا کان قریب کیا, اس جوان نے وہی انداز, وہی فکرہ, وہی لفظ کہا, جناب مومن انا ملک الموت, انا ملک الموت. اب سننا ذرا مجلس یہاں سے. جیسے ہی قبلہ نے کہا انا ملک الموت, مومن نے عجب جواب دیا, اہلن و سہلن و مرحبا ممن طالت غیبتہ علینا فواللہ ما کان علی وجہ الارض غائب احب الی منک ان القاہ. کیا جملہ ہے, علماء کو چہرے پہ رونق آ جائے گی. مومن کو جب کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں, مومن کا چہرہ کھل اٹھا اور کھل کر یہ کہتا ہے, توجہ, مومن کھل کر یہ کہتا ہے ہماری محفل میں خوش آمدید, بس اتنا پوچھتا ہوں آتے آتے اتنی دیر کیوں لگا دی. جیتے رہو. کہتے ہیں نا میں پبلک میں ڈرتا ہوں, مولوی میں جملہ یہ کہہ سکتا ہوں جی بڑی دیر کر دی صنم آتے آتے. ہاں جی, کہا اتنی دیر. پھر مومن کہتا ہے فواللہ ما کان علی وجہ الارض غائب احب الی منک ان القاہ. روئے زمین پر بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتا تھا, ان نظر نہ آنے والی ہستیوں میں سے تو بھی ایک تھا جس کے دیدار کا میں بڑا مشتاق تھا. اللہ, جس کے دیدار کا میں بڑا مشتاق تھا. عجیب بات ہے, جب مومن کا یہ انداز دیکھا تو ملک الموت کا ہے یہ کیسا مومن ہے. کہتا ویلکم, کہتا ہے کہاں رہے, دیدار کا مشتاق. عجیب جملے ہیں یہ. ملک الموت سامنے, مومن بیٹھا ہے. ایک مرتبہ گفتگو کرتے کرتے ملک الموت کہتا ہے بڑا مکالمہ ہے, میں چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہی, علماء کو اتنی لمبی مجلس سنانا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے, یہ حوض علم نجف تک شہرت چلی جاتی ہے. جی, کہا کہ کچھ مانگ لو. ملک الموت مومن کو کہہ رہا ہے کچھ مانگ لو, کچھ مانگو. کہتے کیا مانگوں, کہتا کچھ نہیں چاہیے. کہا مانگ لو. ملک الموت سے کہتا, ملک الموت کہتا کچھ مانگ لو. کہا میں روح نکال لیتا ہوں, بندہ مر جاتا ہے, کچھ مانگ لو. کوئی زندگی کا کام رہتا ہے تو کر لو, یوں انداز ہے. کوئی زندگی کا کام باقی ہے تو کر لو. کہا کیا کرتے ہو, کہا روح نکال لیتا ہوں, بندہ مر جاتا ہے. اچھا, کہا بندہ مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اب جملہ سننا. کہا بندہ مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. کہا جب بندہ مرتا ہے تو عبد کی معبود سے ملاقات ہو جاتی ہے. مومن کہتا ہے جلدی کرو, یہی تو زندگی کا بڑا کام ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کہا یہی لقاء اللہ ہی تو میری زندگی کا بڑا کام ہے, جلدی کرو. توجہ فرماؤ. اور سرکار رسالت سے میرے مولا علی ابن ابی طالب نے 10 سوال کیے تھے, ان میں سے ایک سوال یہ تھا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے, توجہ, مر راحت, راحت کیا ہے, مومن کے لیے راحت کیا ہے. توجہ, سرکار رسالت نے جواب دیا تھا فی لقاء اللہ تعالی, فرمایا اللہ سے ملاقات میں مومن کی راحت ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اللہ سے سوال کرنے والے کون ہیں, علی ابن ابی طالب. علم کے شہر سے سوال کر رہے ہیں, باب مدینۃ العلم سے علی سوال کر رہے ہیں.
بس جو حدیث میں نے پڑھی تھی میرا جی چاہ رہا ہے اس کا ترجمہ کر دوں. سرکار باقر العلوم امام نے سرکار علی جو بن ابی طالب کے بارے میں یہ فرمایا تھا ان علی باب فتحہ اللہ، فرمایا علی وہ دروازہ ہے جسے اللہ نے کھولا ہے. اللہ جانے کن خیالوں میں بیٹھے ہو. فتح اللہ جسے اللہ نے کھولا ہے. فرمایا من دخلہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا. جو اس دروازے میں آ گیا وہی تو صاحب ایمان، جس نے علی کو چھوڑا وہی تو کافر. یا رسول اللہ صلوات. جی چلو جی کہاں من داخلہ کانا مومنا، اسی دروازے پہ آنا ہی تو ایمان کی دلیل ہے. مجلس پڑھی اسی لیے کہ ایمان بیان کر رہے ہیں. اور سرکار باقر العلوم کی یہ حدیث ہے، کافی میں بھی ہے، غرر میں بھی ہے، وافی میں بھی ہے. یہ حدیث 3 مقامات پر آئی ہے. ومن خرج منہ کان کافرا، جو اس دروازے سے دور ہو گیا، چھوڑ دیا، بدبختی، شقاوت کی، ظلم کیا، کفر کی طرف آیا، کافروں کے حساب میں آیا. تو علی بن ابی طالب نے پوچھا تھا مر راحت، راحت کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فی لقاء اللہ تعالی. بس آخری جملہ. اب ملک الموت درخواست کر رہا ہے. کہتے جناب تمہیں تو اللہ سے ملنے کا بڑا شوق ہے، کچھ مانگ لو. اب ملک الموت کہہ رہا ہے کچھ مانگو. مومن نے کہا، توجہ فرمانا، اگر دینا بھی چاہتے ہو 2 رکعت نماز کی فرصت دے دو. 2 رکعت نماز کی فرصت دے دو. اب مومن حکم دینے لگا ہے. عجیب ہے، یہی لفظ ہے، حکم دینے لگا ہے مومن. کہا سنو، حالت قیام میں میری روح نہ نکالنا، رکوع میں جاؤں اللہ کی امانت واپس نہ لینا. مومن کہہ رہا تجھے حکم دیتا ہوں جب سجدے میں جاؤں اللہ کی امانت لے لینا. یہ ہے مومن کی ماں. جب سجدے میں سر رکھوں امانت خدا، اللہ کی امانت لے لینا. فَقَبَضَ رُوحَهُ فِي حَالَةِ السَّجْدَةِ. یہی روایت کے آخری یہی لفظ تھے کہ ملک الموت نے مومن کی روح حالت سجدہ میں وصول کی. انداز دیکھا، ادھر کہتا ہے واللہ لا ترى اہلک ابدا، ادھر کہہ رہا ہے کچھ مانگ لو. اب پتہ چلا مومن کیا کرتا ہے، مومن کہاں جاتا ہے. تو سرکار رسالت نے فرمایا کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو، کبھی وہ مال جمع نہ کرنا جس کا کھانا نصیب نہ ہونا. جل بلاغہ کی وادی معرفت میں چلے گئے تو یہی مال ہی نہیں ختم ہوگا کہ مولا نے کیا کچھ فرمایا اس کے بارے میں. اور تیسرا جملہ میرے آقا علی بن ابی طالب سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون، کہ اگر چاہتے ہو نور ایمان باقی رہے، اگر چاہتے ہو دولت ایمان سے سرفراز رہو، اگر لذت ایمان کو محسوس کرنا چاہتے ہو، فرمایا تیسری نصیحت یہ کرتا ہوں اس اللہ کی عظمت کا خیال رکھنا جس اللہ کی بارگاہ میں تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. تیسری نصیحت واتقوا اللہ، اس اللہ کی عظمت کا خیال رکھنا جس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. مارے گئے ہم تو غفلت میں. اس لیے علی نے سوق بصرہ میں گریا کیا. علی بن ابی طالب رو کر کہتے ہیں یا عبید الدنیا و امال اہلها انتم بالنہار تحلفون وباللیل علی فراشکم تنامون وفی خلال ذالک انتم تغفلون فمتى تجہزون زاد وتفکرون فی المعاد.
علی ابن ابی طالب بلند آواز سے روئے، سوق بصرہ میں کھڑے ہو کر علی جیسی ہستی، علی جیسا امام، میرے اور آپ جیسا چھوٹا سا مولانا بھی کہتا ہے میری عزت نفس ہے، میں بازار میں گریا کروں، نہیں نہیں، لیکن علی اور ہے، علی کو سمجھنے میں وقت لگے گا، علی کو سمجھنے میں صدیاں گزر جائیں گی، علی کو سمجھنے کے لیے اور نورانی اور پاکیزہ اذہان کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمانا، علی ابن ابی طالب جیسا امام فبقا بکاء شدیدا، علی ابن ابی طالب بلند آواز سے کہا اے دنیا کے غلاموں، اے دنیا کے غلاموں کے کارندو، دن ہوتا ہے اپنا متاع دنیا لے کر آ جاتے ہو، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اسے بیچتے ہو، پھر جب تھکے ہارے رات کو چلے جاتے ہو، بستر آرام پر سو جاتے ہو، اگر کوئی فرصت مل بھی جائے تو اسے غفلت میں گزار دیتے ہو۔ علی نے ضمیروں کو جھنجھوڑا اور علی مولا فرماتے ہیں فمتا تجہزون الزاد وتفکرون فی المعاد، علی تم سے پوچھ رہا ہے زاد راہ کب اکٹھا کرو گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بارے میں کب سوچو گے؟ اللہ اکبر، کب سوچو؟ جسے شوق تھا لقاء الہی کا، بس صرف 2-3 منٹ کی عبادت کر لو، جسے شوق تھا لقاء الہی کا، کہا مالک میرا سب کچھ قربان ہے۔ اللہ اکبر، جی چاہے عبادت کر لینا، ہدیہ دے دینا آج کے امام کو، کہا میرا مالک سب کچھ تیری راہ میں قربان ہے۔ اللہ اکبر، بچے یتیم ہو جائیں گے، ہو لینے دو، رسول زادیوں کی چادریں لٹ جائیں گی، اجرکم اللہ، جو بازادار بن کے بیٹھے ہو لٹنے دو۔ اللہ اکبر، لٹنے دو چادر، رخ بدلوں، میں پورے مصائب کا رخ بدل رہا ہوں، خدا کی قسم۔ شریکہ حیات ہے نا مولانا قبلہ تعریف فرما رہے تھے، اگر کوئی بہن دنیا سے جا رہی ہو، ڈاکٹرز کوئی مستور، میں یوں کہوں کوئی مستور دنیا سے جا رہی ہو نا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، وفادار بھائی ہوں تو قریب آ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بہن کوئی زندگی کی آخری تمنا ہو، خدا کی قسم با وفا بھائی یہی کہتے ہیں نا، وفادار بھائی، بہن کوئی زندگی کی آخری تمنا ہو۔ والد ہو تو بیٹی سے کہتا ہے، اولاد ہو تو ماں سے کہتے ہیں، اور اگر وفادار شوہر ہو نا تو اپنی زوجہ سے کہتا ہے میری شریکہ حیات تو دنیا سے جا رہی ہے، کوئی زندگی کی آخری تمنا ہو۔ اللہ اکبر، ہے نا ہمارے معاشرے میں تو رواج ہے نا، وفادار شوہر پوچھ لیتا ہے اللہ اللہ بستر بیماری پر تھی رسول کی پہلو شکستہ بیٹی، سرہانے بیٹھے ہوئے تھے کائنات کے پہلے مظلوم علی ابن ابی طالب، شاہ صاحب آپ کے بچے جوان ہیں لیکن علی کے گھر کو دیکھیے نا ذرا، حسن و حسین کم سن تھے، زینب و کلثوم کا سن چھوٹا تھا، علی فاطمہ کے سرہانے آ کر پوچھتے ہیں بنت مصطفیٰ کوئی زندگی کی آخری تمنا ہے؟ میں نے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، وعدہ کر رہا ہوں صرف دعا لینے کے لیے، کہا کوئی زندگی کی آخری تمنا ہے؟ ازادر ایک مرتبہ زہرا کی نہیں سی آواز آئی، کہا یا علی بلال سے کہو گلدستہ اذان پر جا کر اذان دے دے۔ اجرکم اللہ، استاد حسین انصاریان نے اس روایت کو پڑھا ہے، کہا بلال سے کہو گلدستہ اذان پر جا کر اذان دے دے۔ ازادر و علی آئے، بھائی فاطمہ کی تمنا ہے نا، بنت مصطفیٰ کی آرزو ہے، علی آئے، کہا بلال نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے مسجد نبوی میں گلدستہ اذان پر اذان دے دو۔ ازادر و بلال ختم کرنے لگاؤ، بلال گلدستہ اذان پر آئے، بلال نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدہ اٹھی بستر بیماری سے، بلال نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، سید نے کہا میری تار تار بدن تیری الوہیت کی گواہی دیتی ہے۔ اور زیادہ رو کیوں نہ
ختم کر کے ہم روئے ان جملوں پر. بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ازادر اور روایت کے لفظ ہے بنت مصطفیٰ اٹھی, بابا کا کرتا لیا نبی کا کرتا لے کر فاطمہ نے سینے سے لگایا, نبی کا کرتا لے کر اتنا روئی, غش کھا کے فاطمہ گر گئی. ازادر و فاطمہ کا گرنا تھا, حسنین مسجد نبوی کی طرف دوڑے. ازادر دوڑ کے بلال کے دامن کو ہلایا, کہا چچا بلال بس کرو, اماں کو غش آ گیا. اجرکم اللہ بخل نہ کرنا آج رونے میں. کہا چچا بلال بس کرو, اماں کو غش آ گیا. جو سادات بیٹھے, میں نے عالم معنی میں جا کر اسی روایت پہ بڑا غور کیا. میں نے کہا یہی میں نے ہاتھ باندھے, بقی کا رخ کیا, رخ کر کے اتنا جملہ میں نے کہا آپ بھی کہہ دینا اگر اجازت ہے تو. ازادر و بقی کا رخ کیا. میں نے کہا بی بی مانتا ہوں تو بڑی مظلومہ ہے, تیرے گھر کو آگ لگائی گئی, تیری پسلی توڑی گئی, محسن شہید ہو گیا, تجھے بابا کے حق سے محروم کیا گیا, رونے سے محروم رکھا گیا, مسلمانوں نے بیت الحزن گرا دیا. کیسے جملے ادا کروں, مسلمانوں نے بیت الحزن گرا دیا. لیکن میں کہوں گا بی بی اذان دینے والا بلال تھا, اللہ اکبر, ماحول مسجد نبوی کا تھا, آپ کے سر پہ حیا کی چادر تھی, اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, بابا کا کرتا سینے سے لگایا, اتنا روئی, غش کھا کے گر گئی. میں نے کہا بی بی کوئی پوچھے ثانی زہرا سے, اذان دینے والے بھی قاتل تھے, بیٹھنے والے بھی قاتل تھے, مسجد نبوی نہیں شام کے دربار کا نجس ماحول تھا, حسین کا سر نچلی سی لیے منبر پہ پڑا تھا, علی کی بیٹی اذانیں سن رہی تھی, اشہد ان محمد رسول اللہ, رو کے کہتی تھی یہی تو میرا نانا ہے. اجرکم اللہ. بس ایک جملہ میں نے اور کہنا ہے, اجرکم اللہ. اگلا جملہ کہو, آپ خود کہیں, خود گریہ کر لے. کہو بی بی, کہو بنت مصطفیٰ, جس کرتے کو سینے سے لگایا تھا اس میں تیروں کے سوراخ تو نہیں تھے؟ نیزوں سے چیرا تو نہیں گیا تھا وہ کرتا, ازادارو ہاں کرتا تھا نا سینے سے لگایا. بس اتنا کہنے کا تو ایک کرتا ثانی زہرا بھی لے کے آئی تھی, لوٹ سے ملا ہوا مال تھا, ایک کرتا لے کے آئی. بس اتنا جملہ کہو مسائل ختم ہو جائے. ازادر کرتا لے کے آئی نا جب نانا کے مزار پر اتنا کے کہا تھا مانا حسین کی پرسادار بن کے آئی ہو, نانا میرا گھر لوٹ گیا, نانا میری چادر نہ رہی, نانا میرے گود کے پالے مارے گئے, نانا میں اجڑ کے آ گئی. ازادر روتے روتے جی بھر کے رو لینا, روتے روتے نا ثانی زہرا نے ایک خون آلود زخمی کرتا نکال کے مزار رسول پہ رکھا, نبی کی قبر کانپنے لگی. ہائے میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ تو کرتا تھا, کوئی پوچھے زینب کبریٰ سے, قلعہ زینبیہ پر زیر خنجر ذبح ہوتا بھی دیکھا, تیروں کی بارش بھی دیکھی, نوک نیزہ پہ سر بھی دیکھا.